अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ मिलकर दीन सीखें। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शाहीन और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अदनान ज़गोड़ी साहब, जो मुसलसल दमान न्यूज़ टीवी के प्लेटफार्म से आओ मिलकर दीन सीखें प्रोग्राम के हवाले से आपके सामने जो अवाम के मसाइल होते हैं उनके शर्री जवाबात देते होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे मुआशरे में कई ऐसे अहम पेचीदा मामलात भी होते हैं, ख़ुसूसन अगर ज़िक्र किया जाए जब से ये नेट की वबा, बल्कि वबा भी ना कहा जाए, इस्तेमाल के ऊपर बात होती है। अगर इसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो इसके अच्छे नताइज मुरतब होते हैं, और अगर इसको मनफी तौर पर नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए तो ज़ाहिरी बात है उसके नुकसानात ना सिर्फ दीनी होते हैं बल्कि दुनियावी तौर पर भी और रूहानी जिस्मानी तौर पर भी उसके जो असरात होते हैं वो मनफी ही होते हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन, हमारे जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, हस्ब साबिक़ हमने चंद सवालात ज़रूरी समझा जो नाज़रीन तक पहुँचाएँ जिससे तमाम लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। तो हम मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए। आपसे जो सवाल है, एक सवाल जो है, जिस तरह मैं इब्तदाई कलमात में कहा है, कुछ मुआशरे में हमारे इस तरह के नेट की वजह से जो मसाइल होते हैं सोशल मीडिया की जानिब से, तो अक्सर लोग मजाक में और गपशप में जो माहौल है, जो इंडियन ड्रामे वगैरह दूसरे देखते हैं, तो उसके हवाले से एक सवाल है। एक दोस्त ने कहा है कि मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी को, अपनी जोजा को गपशप के अंदर बहन कहा है। क्या शरन इसकी इजाज़त है या शरीयत में कोई इसकी ममानियत है, कोई कबाहत ऐसी है बहन कहा जा सकता है, खा वो गपशप में हो या किसी माहौल में आके संजीदा तौर पर कह दिया जाए, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने पर। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस साइल के सवाल का, तो इन्होंने ये सवाल किया है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को गपशप में बहन कह दिया तो क्या इससे निकाह पर कोई असर पड़ता है या इसका हुक्म क्या है। तो इस निस्बत अर्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बहन कह दे तो इससे निकाह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मगर इस तरह के बेहुदा किस्म के अल्फाज अदा करना, इससे सख्त परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मकरू अल्फाज हैं और इससे सख्त गुनाह वाक़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस हाल में सुना कि वो अपनी बीवी को बहन कह रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज अपने कान मुबारकों से सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया और इस शख्स को मना किया कि आइंदा के लिए इस तरह के मकरू अल्फाज अदा करने से परहेज़ करें और गुरेज करें। तो ये अल्फाज चूँकि ज़िहार के मुशाबे अल्फाज हैं, इससे अगर नीयत तलाक की हो तो फिर तलाक भी वाक़ हो जाती है, मगर इस शख्स ने गपशप में अपनी बीवी को बहन कह दिया है तो इससे तलाक वगैरह तो नहीं वाक़ होती, मगर ये गुनाह के अल्फाज हैं और बेहुदा किस्म के अल्फाज हैं, इनके अदा करने से परहेज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने बताया वाकई निकाह नहीं टूटता। अमूमन यही माशरे में मुख्तलिफ लोग खुद, जिस तरह हम कहते हैं कि लोग मुफ्तियान भी खुद बन जाते हैं, खुद ही फैसले करते हैं, तो यही इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर ऐसा मसला हो तो मुफ्तियान कराम से रब्ता किया जाए तो निकाह नहीं टूटता, लेकिन गुनाह भी एक बड़े गुनाह के ज़ुमरे में आता है, तो इस चीज़ की हमें एहतियात करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह के हमारा माहौल भी है, जो मुआशरा आजकल शादी भी बहुत ज़्यादा मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं, अमूमन ख्वाजा सरा भी आते हैं और लोगों की दिलचस्पी उनका जो हुलिया होता है इस किस्म का होता है, जिस तरह ख़वातीन या खातून होती हैं। तो एक दोस्त ने सवाल ये किया है कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, क्या इनसे निकाह करना जायज़ है या निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? ज़ुबैर शाहीन साहब, इस दोस्त ने वाकई अच्छा सवाल किया है और ख्वाजा सराओं और हिजड़ों के मुताल्लिक़ ही पूछा है। इस निस्बत हमारे मुआशरे में कुछ गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं और ये गलतफहमियाँ हमारे मुआशरे के अलावा हमारी गवर्नमेंट की सतह तक भी थी, जैसा कि इन ख्वाजा सराओं और हिजड़ों को, जिसको खुनसाक भी कहा जाता है,
ان کو شناختی کارڈ کا اجرا نہ دینا، اور اسی طرح ان کے لیے دیگر بھی کئی مسائل تھے۔ تو اس سائل کے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خواجہ سرا کے 3 اقسام ہیں۔ ایک خواجہ سرا مرد کے حکم میں ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے خواجہ سرا وہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں، اور ایک قسم جس کو خنثائے مشکل یا خواجہ سرائے مشکل کہا جاتا ہے، یہ نہ مرد کے حکم میں ہوتے ہیں اور نہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ کس انسان کو کس صورت میں تخلیق کرے۔ اب اگر کوئی انسان، اس کو اللہ پاک نے اس طرح پیدا کیا کہ اس انسان کے دونوں اعضاء تھے، مطلب مرد کی طرح اس کا ذکر بھی تھا اور عورت کی طرح اس کا فرج بھی تھا، تو اس کو خنثی کہتے ہیں اور خواجہ سرا کہتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان اپنے مرد والے ذکر سے چھوٹا پیشاب کرتا ہو تو پھر یہ مرد کے حکم میں ہے اور اپنے خلاف جنس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے اور اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے عضو مخصوص فرج، یعنی جو عورتیں اس سے پیشاب کرتی ہیں، اس سے اگر یہ چھوٹا پیشاب کرے تو پھر یہ عورت کے حکم میں ہے اور اس کے لیے بھی اپنے مخالف جنس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ مگر جو یہ تیسری قسم ہے جس کو خواجہ سرائے مشکل یا خنثائے مشکل کہا جاتا ہے، اس میں کوئی علامت واضح طور پر نہیں ہوتی کہ وہ ترجیح دے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، یہ برابر ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس سے دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مرد کی طرف مائل ہے یا یہ عورت کی طرف مائل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس خنثائے مشکل کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر اس میں کوئی مرد والے علامات ظاہر ہو جائیں، مثلا اس کی داڑھی مونچھ نکل آ جائے یا اس کو احتلام ہو جائے یا کوئی عورتوں والے علامات ظاہر ہو جائیں جس طرح کے حیض کا آنا اور سینوں کا ابھرنا اور لمبے لمبے بال آنا اور ان کی آواز میں وہ عورتوں والی سریلی قسم کی آواز کا نکلنا، تو پھر یہ وہ علامات ہوتے ہیں جو وہ مرد سے اس کو مخصوص کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی ظاہری علامت اس میں نہ پائی جائے تو پھر یہ خنثائے مشکل ہے، اور اس کو یہاں تک بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ان کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اس انسان میں دونوں قسم کے عضو مخصوص موجود ہیں، عورت والا بھی ہے اور مرد مذکر والا بھی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں اس کے چھوٹے پیشاب کو دیکھا جائے گا کہ وہ چھوٹا پیشاب کس عضو سے کرتا ہے۔ اگر وہ مرد کے عضو سے کرتا ہے تو وہ مرد کے حکم میں ہوگا، اگر وہ عورت کے عضو سے کرتی ہے تو وہ عورت کے حکم میں ہوگی، اگر وہ دونوں کے ساتھ کرتی ہے تو پھر یہ خنثائے مشکل ہوگی۔ تو اس کے لیے پھر مزید آگے تحقیق کو لے جایا جائے گا اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے پیشاب کس آلے سے کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو قدرتی طور پر اور اتفاقاً کہ وہ دونوں مخصوص آلوں سے یک جا وہ پیشاب کرتا ہو تو پھر یہ خنثائے مشکل ہے اور اس کا پہچاننا وہ پھر ممکن نہیں، تو ایسے خنثائے مشکل کے ساتھ پھر نکاح کرنا وہ جائز نہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے تفصیلاً بتایا، بڑے پیچیدہ مسائل بھی ہیں جو مقصد سمجھنا بھی چاہیے لوگوں کو۔ جس طرح آپ نے ان میں جو 3 اقسام بتائی، خصوصاً جو خنثائے مشکل کی جو آپ نے بات کی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، مخصوص ان کے آپ دیکھتے ہیں جو حالات زندگی گزارتے ہوئے ایک ساتھ، تو پھر اس کو اگر اس کی جو اموات یا موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو غسل کون دے گا، کیا پہچان ہوگی اس کی؟ اچھا جی، اگر جس طرح کہ میں نے 3 اقسام آپ جناب کو بتائی ہیں، اگر وہ مرد کے حکم میں ہوگا، مطلب اس کے اعضاء تو دونوں ہیں مگر وہ چھوٹا پیشاب مرد والے مخصوص آلے سے کرتا ہے، تو یہ مرد کے حکم میں ہے۔ ایسے خنثیٰ کو اور ایسے خواجہ سرا کو پھر غسل جو ہے وہ مرد ہی دیں گے۔
اور اگر اس کے دونوں اعضاء ہیں لیکن وہ چھوٹا پیشاب وہ عورت والے آلے سے کرے، مخصوص عضو سے کرے، تو پھر یہ عورت کے حکم میں ہے، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو پھر اس کو غسل عورتیں دیں گے۔ اور اگر خنثی مشکل ہو تو پھر ایسی صورتحال میں نہ تو اس کو مرد غسل دے سکتا ہے اور نہ عورت غسل دے سکتی ہے، اس کو بس تیمم دیا جائے گا، اور تیمم کے بعد ہی اس کو پھر کفن وغیرہ پہنا کر دفنایا جائے گا۔ تو مفتی صاحب جہاں تک یہ غسل کی بات ہوگی اور جو بھی اقسام آپ نے بتائی ہیں، مزید اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ کہیں سے تو اس نے جنم لیا ہے، تو کیا جو شرعی وراثت ہوتی ہے، وراثت میں ان کا حصہ بنتا ہے نہیں بنتا، یا وراثت میں اب اس کو مرد کی حیثیت سے جو حصے دیے جاتے ہیں جو شریعت نے تعین کیے ہوئے ہیں، یا جو خاتون ہوگی یا عورت کی جانب سے، تو ان کا حصوں کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تھوڑا سا اگر یہ بھی ہمیں بتا۔ جی زبیر شاہین صاحب، جس طرح کے پہلے ان کے اقسام میں نے بیان کیے ہیں، بالکل اس ایک قاعدے کو مد نظر رکھ کر ہی ان کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر اس کے دونوں اعضاء ہوں مگر وہ مرد والے اعضاء سے پیشاب کرتا ہو تو یہ مرد کے حکم میں ہے اور اس کو وراثت بھی مردوں والے ملے گی، اور اگر دونوں اعضاء ہیں لیکن وہ چھوٹا پیشاب جو ہے وہ عورت کے اعضاء سے کرے تو پھر یہ عورت کے حکم میں ہے، اور اس کو اپنے مورے سے آلہ سے وراثت بھی عورت کے وراثت ملے گی۔ اور اگر وہ خواجہ سرا مشکل اور خنثی مشکل ہو تو پھر اس میں فقہائے کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں، جس طرح کہ احناف کا بھی یہ قول ہے، کہ اس کو عورتوں والا حصہ دیا جائے گا، جبکہ صاحبین میں سے اور دیگر ائمہ کرام اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے جس کو فقہ کی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح خواجہ سرا کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر یہ کسی جماعت کی نماز میں شریک ہونا چاہیں تو پھر یہ کون سے صف میں کھڑیں گے؟ آیا مردوں والے صف میں وہ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، یا عورتوں والے صف میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو ایسی صورتحال میں یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ نہ مردوں والے صف میں کھڑے ہوں گے اور نہ عورتوں والے صف میں کھڑے ہوں گے، بلکہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوگی، مطلب ایک صف کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی، اور اس میں یہ خنثی مشکل اور خواجہ سرائے مشکل نماز ادا کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس کو مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہو، تو جو عورت مرد کے ساتھ برابری میں نماز میں شریک ہوگی تو ان مردوں کی نماز خراب ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر اس کو عورتوں کے صف میں کھڑا جائے تو یہ امکان ہے کہ یہ خواجہ سرا مرد ہو تو مرد کو اور غیر مرد کو عورتوں کے صف میں برابری کے ساتھ کھڑا کر کے تو ان کی نماز پھر فاسد ہوتی ہے۔ تو اس لیے ائمہ کرام اور فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کو نہ مردوں کے صف میں کھڑا کیا جائے اور نہ عورتوں کے صف میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور صف بنائی جائے جس میں خواجہ سرا اور خنثی مشکل نماز ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، کیونکہ مفتی صاحب ہمارا جو دمان نیوز ٹی وی ہے، کئی خواجہ سرا بھی ہمارے ساتھ مقصد انہوں نے لائک کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ آج آپ کے جو آپ نے تفصیلی جواب دیا، ظاہر ہے وہ بھی مستفید ہوں گے، جو ہمارا معاشرہ ہے لوگ ہیں ان کو بھی معلومات ہو گئی ہیں۔ تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہمارے پاس جو آیا ہے خاتون کی جانب سے، کہ جو یہ ہانیہ نام ہے، جس سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک نام کے جنت کے نام کے سلسلے میں آپ نے بتایا تھا، کیا یہ ہانیہ نام رکھنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر یہ ہے تو یہ کیا کسی صحابیہ کا نام بھی رہا ہے ہانیہ یا نہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں جی، ہانیہ اسلامی نام ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے خوش دل والا، مطلب جو ہمیشہ خوشحال ہو اور پرمسرت ہو اور اچھے دل والا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور ہانیہ جو ہے یہ میرے مطالعے کے مطابق کسی صحابیہ کا نام نہیں ہے۔ ہاں البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بڑی ہمشیرہ جو تھی اس کا نام تھا ام ہانی، اور وہ ان کی کنیت تھی۔ تو تو والدہ کے لیے آتا ہے، اور ہانی ان کا نام ہو سکتا ہے، تو اس مناسبت سے ہانی یا ہانیہ نام رکھنا یہ جائز ہے، مگر مخصوص طور پر ہانیہ کا نام جو ہے وہ کسی صحابیہ کا میری نگاہوں اور میری نظروں سے نہیں گزرا، تاہم اس نام کا جو معنی ہے وہ اچھا معنی ہے،
اس نام کو اگر رکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، خیر رکھ لیا جائے۔ تاہم کوشش کر لیا کریں اسلامی نام جو ہیں وہ اپنے بچوں پر رکھا کریں، اور اگر آپ کو معاشرے میں کسی بچے یا کسی شخص کا کوئی نام پسند بھی آ جائے تو اپنے قریبی علماء کرام اور مفتیان اعظام سے اس لفظ کا معنی پوچھ کر پھر تسلی ہو کر اپنے چھوٹے بچوں پر رکھا کریں، تاکہ وہ بے معنی قسم کا نام نہ ہو یا کوئی مغربی اس کا نام نہ ہو، اسلامی نام رکھا کریں۔ اور خصوصاً کوشش کیا کرے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام ہی تجویز کیا کرے یا صحابیات کا ہی نام تجویز کیا کرے، اس کی بہت خیر و برکت ہوگی۔ جس طرح کے سابقہ پروگرام میں بھی ہم نے کسی سائل کے سوال میں یہی عرض کیا تھا اور یہی جواب دیا تھا۔ جی ناظرین، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے، کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان انبیاء کرام کے یا صحابہ کرام کے یا جو صحابیاں ہیں ہماری، انہی کا نام ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو معاشرہ ہے، جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، جو کلچر ہم نے جو انڈیا سے ڈیولپ کیا ہوا ہے، گھر گھر کے اندر جو ہمارے ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن، وہی نام ہم دیکھتے ہیں، تو اس چیز کی ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ آج ہر گلی محلے میں مساجد موجود ہے، علماء کرام ہیں جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں نام رکھنے سے پہلے اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، حسب سابق ہم اسی امید سے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مفتی صاحب کا بھی واٹس ایپ نمبر ہے اور دمان نیوز ٹی وی کا بھی واٹس ایپ نمبر ہے، تو اس کے اندر قطعاً شرم نہ کیجیے۔ کوئی مسئلے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں، مردوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، کسی قسم کے بھی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو پرسنلی بتانے کے ہوتے ہیں وہ مفتی صاحب ان بکس بھی کر دیتے ہیں، اور جو تمام ناظرین کے لیے ہوتے ہیں وہ کوشش ہم یہی کرتے ہیں وہ آن ایئر بھی ہم لے آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔